बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच कह विद जुनैद अंसारी। पूरी दुनिया में मकबूजा जम्मू कश्मीर की, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का केस लड़ने वाले अली रज़ा सैयद, चेयरमैन कश्मीर कौंसिल, यूरोप, ब्रसल्स, बेल्जियम, यूरोपियन पार्लियामेंट के कैपिटल में बैठ के अपने वतन की आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अपने मादर भूमि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तशरीफ़ लाएँ। अली रज़ा सैयद साहब, कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है, हिंदुस्तान हाइब्रिड वॉर इस वक्त इसको प्ले कर रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और लोगों के जहन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एंटी पाकिस्तान बयानियाँ बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे फैलाया जा रहा है। आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखें, दुश्मन से आप हमेशा इसी किस्म की तवक्को करनी चाहिए, और दुश्मन का रोल यही होता है कि जो उनका अपोजिट है उसके अंदर इंतशार फैलाया जाए और उसको कमज़ोर किया जाए। लेकिन एज ए कश्मीरी मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, और जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होता तब तक हमारी आवाज़ ना आज तक उस तरह सुनी गई है और ना ही सुनी जाएगी। इसके लिए शर्त यह है कि पाकिस्तान मजबूत हो। तो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हमें भी चाहिए कि हमें जो पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मामलात हैं उनको हम अपने मतलब है हम उसमें उलझे ना। देखिए, हर मुल्क के अंदरूनी मामलात होते हैं, उसको सॉल्व करना उस मुल्क के जो बासी हैं उनका है, या जो साहिब इक़्तिदार हैं उन्होंने उस मसले को हल करना होता है। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम, क्योंकि कश्मीरियों के साथ एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान है जो कश्मीरियों के हक़ की खुदरादियत की हमायत करता है, जो यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुए, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत वो हमेशा पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है आज तक कि कश्मीरियों को उनका राय दही का हक़ दिया जाए ताकि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला कर सकें। उसके बाद क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन हमें वो जो यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो हमें राइट दिया है अपनी किस्मत का फ़ैसला करने का, जब तक वो नहीं आता हमें बाकी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने जब भी गुज़श्ता बरस से साल हा साल से जब भी तशरीफ़ लाते हैं, मैं अक़ीदत के साथ आपके पास हाज़िर होता हूँ। आप हमेशा एक बात कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, आपके लिए वो सीट मोहतरम है, और आप यूरोपियन यूनियन के कैपिटल के अंदर उनको इनवाइट करते हैं कि लोगों के नुमाइंदा, यहाँ के नुमाइंदा लोग वहाँ आएँ और वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से मिलें, मेंबरान पार्लियामेंट से मिलें, दीगर लोगों से मिलें, और कश्मीर की मिज़री, हिंदुस्तान की एट्रॉसिटीज़ उस पर बात करें। अब चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं। क्या आप समझते हैं कि उन्हें भी ब्रसल्स में आना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मेरा पहले दिन से आज तकरीबन 20 साल हो गए हैं, हमारी हमेशा कोशिश रही है कश्मीर काउंसिल की कि जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वक्त का है उसको हम बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो आएँ अगर उनके पास टाइम है, और इसी तरीके से जो अपोजिशन लीडर होता है उसको भी हम कोशिश करते हैं कि ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पब्लिक को। तो उस वजह से हमें ये मौका मिलता है वहाँ कि देखें हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे बात करें। अनवारुल हक साहब को क्या आप दावत देंगे? उन्हें आप हमारे इस स्टेज की वसातत से आज़ाद जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा पेज ये बन चुका है, क्या आप अनवारुल हक साहब को रियासत जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हेड ऑफ़ द स्टेट की हैसियत से उन्हें दावत देंगे आप?
हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट की हैसियत से हम उनको ज़रूर दावत देंगे, भेजेंगे। हमारा जो भी नेक्स्ट इवेंट होगा इस 2024 में, हमारी ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ आएँ और वहाँ आके जो यहाँ के लोगों का जो इशू है, असल इशू हक़ खुदरादियत का, क्योंकि ये बेस कैंप है, तो वो आके वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने और यूरोपियन यूनियन के सामने उस पर बात करें। जनाब अली रज़ा सईद साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब का परसों मैंने कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। एक वक्फ़ा बीच में आया, मेरी नासमझी की वजह से कुछ गलतफहमी थी, वो शुक्र है कि दूर हो गई, और उन्होंने एक बड़े इंसान का सबूत देते हुए मेरी एक नासमझी और नादानी को उन्होंने मुआफ़ कर दिया, बहुत सारे गवाहों की मौजूदगी में। लेकिन रियासत के बहुत बड़े आदमी हैं वो, उन्होंने आपको बड़ा हाई वर्ड्स के अंदर अप्रिशिएट किया कि अली रज़ा सैयद साहब जैसे 2-4 लोग भी अगर हमें मिल जाएं तो हम बहुत सारा फ़र्क डाल सकते हैं। उनका ये कहना था कि हम कश्मीरियों को अपनी आज़ादी की बात खुद करने दी जाए। डॉक्टर फैसल साहब जो दफ्तर ख़ारजा से जिनका ताल्लुक़ था, उनके साथ भी उनका एक टाकरा हुआ था। तो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान की इस बात से क्या इत्तफ़ाक़ करते हैं जो कि जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक मरहूम भी कहा करते थे? देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो कौम ख़ुद अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है, जो अपने हकूक़ की बात कर रही है, दुनिया में यही होता है कि आप जो विक्टिम है उसकी बात को सुना जाता है। आपके दोस्त बात करेंगे, उसमें भी वज़न होगा, लेकिन जब तक विक्टिम बात नहीं करेगा तो उसकी बात को वो अहमियत नहीं मिलती जो दोस्त बात करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारी कोशिश ये रही है कि कश्मीरी जो हैं वो रिप्रेजेंट करें, कश्मीरी आगे बढ़े, और कश्मीरियों का चेहरा सामने रख के पाकिस्तान मदद करता है, पाकिस्तान की सपोर्ट है हमें, हम उनके मशकूर हैं, लेकिन जो चेहरा है, जो फेस है, जो नेगोशिएट करे, जो आगे आलमी बरादरी के सामने जो चेहरा पेश करना है, वो कश्मीरी होना चाहिए। 2 रोज़ पहले ही जिस दिन मैंने राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब का इंटरव्यू किया, मुझे शर्फ हासिल हुआ, साबिक़ सेक्रेटरी डिफेंस पाकिस्तान एंड साबिक़ इंटरम पीरियड के लिए डिफेंस मिनिस्टर थे सिक्योरिटी प्रोडक्शन के, जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब। उन्होंने मेहरबानी की, अपनी रहायशगाह पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो उनका ये कहना था, आपको डायस्पोरा को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान कश्मीरियों की हमायत कर रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा। कश्मीरी पाकिस्तान के मोहसिन हैं कि उन्होंने इंडिया जैसे जहरीले दुश्मन को रोक के रखा हुआ है, वरना जीटी रोड के ऊपर इंडिया बैठा हो। और वो कहते हैं कश्मीरियों की इस अजीम कुर्बानी को पूरी पाकिस्तानी कौम तस्लीम करती है। आप क्या कहते हैं? जनरल लोधी साहब का क्या ख्याल? देखिए, उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल सही बात की है। कश्मीरी जो हैं वो अपनी बका की जंग भी लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की बका की भी जंग लड़ रहे हैं। अगर आप देखें कि कश्मीरी 1 लाख से ज़ायद अपनी शहादतें दे चुके हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, और यहाँ के जो कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी, मेरी मालूमात के मुताबिक या मेरी नज़र में वो पाकिस्तान के दुश्मन, एक भी कश्मीरी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इख्तलाफ राय किसी चीज़ पे हो सकता है, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है। अब देखना ये है कि जो स्ट्रेटजी बनानी है आपने आलमी बरादरी की हमायत हासिल करनी है, आपने इंडिया जैसे जो बढ़ती हुई इकनॉमिक पावर है उसके सामने अपना मौक़िफ़ किस तरह रखना है, जो मौक़िफ़ आप अपने जो मकासद हैं उनको कैसे हासिल कर सकते हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की बात को भी सुनना चाहिए। और कश्मीरी जो हैं वो कभी भी, मेरी नज़र में कभी भी कश्मीरी जो है पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हो सकते। और पाकिस्तान के जितनी पाकिस्तान ने हमेशा मॉरल सपोर्ट दिया या जितनी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया इंटरनेशनल फोरम पे भी, कश्मीरी उसके मशकूर हैं। अच्छा, अभी मैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब का दौरा नीलम देख रहा था।
وہاں پہ انہوں نے بہت خوبصورت تقریر کی. میں نے انوار الحق صاحب میں ایک بڑی خوبی دیکھی ہے کہ جتنی نستعلیق علیق گفتگو وہ کرتے ہیں, جتنا کمانڈ ہے ان کو الفاظ کے اوپر اور بات کہنے کے اوپر, بٹوین دا لائنز اینڈ ورڈز وہ باتیں کہہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو برف پوش چوٹیاں ہیں جہاں پہ بڑا خوبصورت قسم کا ٹھنڈا موسم ہے, جہاں پہ ہمارے فوجی رات کو جاگتے ہیں اور ہم یہاں سوتے ہیں, میں چاہتا ہوں آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں کے جو بچے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرتے ہیں کہ پاک فوج ایسی ہے ویسی ہے, انہیں 15 دن کے لیے یہاں کی سیاحت کروں, سیر کرواؤں, ذرا 15 دن دیکھیں کہ یہ فوجی وہاں پہ بیٹھ کے کون سی عیاشی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بات انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہی ہے, نوجوانوں کو تھوڑا سمجھ سے کام لینا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت میں جو پہلے بات شروع ہوئی تھی, پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے باہر سے. بہت ساری دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے, ان کی پوری کوشش ہے اور یہ ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے, اللہ نہ کرے لیکن کہ یہ کامیاب ہو. لیکن اصل میں دیکھنا یہی ہے کہ جو ہمارے پاک افواج کے لوگ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھے ہیں یا بارڈر پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی جو ہمت ہے, ان کی جو کشمیریوں کی, میں خالی کشمیر کی بات کروں گا کہ یہاں پہ مودی سرکار آج تک چڑھ دوڑی ہوتی اگر یہ ہماری پاک فوج اس جگہ بارڈر پہ نہ ہوتی اور اگر وہ ڈیفینڈ نہ کر رہے ہوتے آزاد کشمیر کو. تو اس کے لیے ہمیں ان کی جو مورل سپورٹ ہے, جو ان کو بیکنگ چاہیے ہوتی ہے, وہ ضرور ہے. اختلاف آپ کو کسی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے ہو سکتا ہے, آپ ان کی پالیسیز کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن جو مسلح افواج کا رول ہے اپنے ملک کی ڈیفینڈ کرنے کا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی دیکھیں, ان کی جو قربانیاں ہیں اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. جو بارڈروں پہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے, اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر ہمیں اپنی جو اینک ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور ہماری اینک کو درست کرنا ہوگا کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو پہلو سے نہ دیکھیں, کیونکہ نیگیٹو پہلو سے دیکھنے سے آپ کو بہت سارے جو ہے نا وہ ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ ایشوز کو سالو کرنے کا پھر اور زیادہ جو گمبھیر ہوتی جاتی ہے سچویشن, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی اینک جو ہے وہ ایک سرٹن نظریے کے تحت دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, جسٹس سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبدالمجید ملک, سربراہ لبریشن لیگ کے ایچ خورشید مرحوم جیسے ہائی کریکٹر کی جماعت کے جو سربراہ تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے ہم کشمیریوں پہ اعتماد کیجئے. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی جیسا ایک عظیم قانون دان, جن کی تنظیم جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس انگلینڈ رجسٹرڈ ہے یونائٹڈ نیشن میں, یہ واحد تنظیم ہے جو آزاد جموں کشمیر, مقبوضہ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر نمائندگی کرتی ہے جا کے وہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو اجلاس ہوتے ہیں. اور مشاہد حسین سید صاحب نے مجھے کہا تھا جب میں نے ذکر کیا گیلانی صاحب کا کہ ہم اکٹھے 15 دن تھے اور ہم نے انڈیا کی ناک میں دم کر دیا تھا. گیلانی صاحب اس لیول کے آدمی ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پلیبیسائٹ ایک تو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا جو کہ اقوام متحدہ نے مقرر کرنا ہے, پلیبیسائٹ ایڈوائزر تو پاکستان مقرر کر سکتا ہے, کم سے کم ڈویبلز تو کرنے چاہیے. راجہ ظفر الحق صاحب بھی اس کی حمایت کر چکے ہیں, مسلم لیگ نون کے جو ہیڈ ہیں, چیئرمین ہیں, اور جتنے آرمی کے جنرلز ہیں جن سے میں انٹرویو کرتا رہتا ہوں, جنرل عبدالقیوم صاحب ہیں, جنرل لودھی صاحب ہیں, جنرل اجاز صاحب ہیں, وہ سب اس کی حمایت کرتے ہیں. آپ سر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں میں پھر وہ جو پہلے بات ہوئی تھی کہ آپ نے دنیا کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے, اور
اگر آپ اچھے طریقے سے اپنا نیریٹو یا اپنا کیس پیش کریں گے تو آپ کو کامیابی کے بہت سارے چانسز ہیں، لیکن اس کو اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے، اگر یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں ہے آپ کو پلیبیسائڈ ایڈوائزر اگر وہ نہیں مقرر کرے تو آپ کو کرنا چاہیے، پاکستان کو کرنا چاہیے ایک پلیبیسائڈ ایڈوائزر مقرر کر دیں آزاد کشمیر میں. یا اس میں تھوڑی سی ایک ڈیلیکیٹ لائن ہے جو کہ ڈاکٹر سعید نذیر گیلانی صاحب نے مجھے سمجھائی کہ پلیبیسائڈ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ تو اقوام متحدہ نے مقرر کرنا ہوتا ہے، یہ جو ایڈوائزر ہے یہ پاکستان حکومت نے آزاد کشمیر میں یہاں پہ کرنا ہوتا ہے، اور آزاد کشمیر حکومت کو یہ فل کورٹ ایک ریفرنس ہوا تھا جو وہ ڈاکٹر گیلانی صاحب نے ہی JKCHR نے ہی کیس لڑا تھا، اور تمام کورٹ نے آرڈر دیا تھا، فل کورٹ ڈسیزن تھا کہ مقرر کریں ایڈوائزر، لیکن 20 22 24 25 سال گزر چکے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے، ابھی تک ایڈوائزر مقرر نہیں کیا گیا پلیبیسائڈ کا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایڈوائزر مقرر کرنا تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے یا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا کام ہے، یہاں پہ بھی یہ کر سکتے ہیں اور پاکستان گورنمنٹ کو بھی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا میسج جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی. اور وہ جو ایڈوائزر مقرر ہو، گیلانی صاحب کا میں متعارف ہوں، گیلانی صاحب ماشاءاللہ جو قانون کے حوالے سے وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے، ایسٹ ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے، تو ان سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے. میرا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ان کو تحریریں بھی پڑھتا ہوں اور ان کے جو ریفرنسز ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ جو پلیبیسائڈ ایڈوائزر ہے وہ تو مقرر ہونا چاہیے، اس کے لیے تو کسی کو کوئی وہ ایشو نہیں ہے، نہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کچھ پریشر ڈال سکتی ہے، نہ یونائٹڈ نیشن کہے گی کہ آپ نے کیوں کیا ہے، تو وہ کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک اچھا قدم ہوگا، اچھی سمت. آپ نے ایک بات کہی تھی جب 5 اگست 2019 کا واقعہ پیش آیا تھا کہ پورے آزاد جموں کشمیر میں لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے سیاسی جلسوں کے لیے لاکھوں لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں. آج انوار الحق صاحب آئے ہوئے تھے، ماشاءاللہ کافی اچھے جلسے ہوئے، مختلف سیاسی لیڈرز آتے ہیں، بیرسٹر سلطان صاحب آتے ہیں، نیازی صاحب آتے ہیں PTI سے، چودھری یاسین صاحب آتے ہیں PPP سے. وہ اپنے سیاسی جلسے جو کرتے ہیں وہ تو کافی ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں. تو کشمیر کے نام پہ یہ اتنا وائبرنٹ ایریا تھا، تو یہ اتنا بالکل کولڈ کیوں ہو گیا؟ دیکھیں، میں اس پہ تمام جتنے پارٹی قائدین ہیں میں ان سے اس وقت بھی گزارش کی تھی، آج بھی میں اس چیز کو افسوس کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ وہ وقت تھا 5 اگست 2019 کے بعد کہ ہم 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ باہر نکالتے. ضروری نہیں کہ آپ کوئی پتھراؤ کریں، کچھ چیزیں توڑیں، آپ باہر نکلیں اور باہر نکل کے اپنا ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس پہ عمل نہیں کیا. میں نے تجویز جو ہے وہ تمام جو ہمارے قائدین ہیں میں سب کو ان کو دی تھی کہ پلیز آپ یہ کریں، اور اس میں سب کا فائدہ ہے. اگر آپ سنسیئر ہیں کہ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، یہ وقت ہے کہ ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ، کیونکہ بھارت نے جو 5 اگست کا فیصلہ کیا ہے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کا، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ لمبی سٹوری ہے، اور ان کا ایک لمبی پلاننگ ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوا. ابھی بھی دیر نہیں ہے، ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ بھارت کے جو آئندہ آنے والے اقدامات ہیں، وہ جس طرف مودی سرکار سوچ رہی ہے، جس طریقے سے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اپنے جو ناپاک عزائم ہیں، ان کو روکنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا کشمیریوں کو کہ آپ لاکھوں کے حساب سے باہر نکلیں. ایک دفعہ سارے پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے سارے اختلافات بلا کے باہر نکلیں اور دنیا کو یہ میسج دیں کہ یہ کشمیری جو ہیں یہ کسی اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے، نہ انہوں نے پہلے کیا اور نہ آئندہ کبھی کریں گے، کہ کشمیری جب تک ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ملتا، جب تک ان کو حق کے رائے دہی کا موقع نہیں ملتا، اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتے، تب تک اس خطے کے امن کے لیے، اس خطے کی پراسپیرٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کشمیر میں امن ہو. تو وہ امن تبھی ہوگا جب کشمیریوں کا جو ان کا بنیادی حق ہے وہ دیا جائے گا. اچھا، آخری ایک دو باتیں.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آٹے اور بجلی کی قیمتوں کے اوپر ایک عوامی کیمپین ہوئی. وہ کیمپین جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر وائلنس ہوا, پوری دنیا میں اس کا میسج گیا. ہندوستان کے جتنے چینلز تھے, درجنوں چینلز, وہ اس کو اس طرح رپورٹ کر رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں یہاں پہ لوگ پاکستان کے خدا نخواستہ خلاف ہو گئے. انڈیا تو ظاہر دشمن ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں پھیلایا گیا یہ بات. میرے اپنے جو JNK نیوز TV پیج, یہ ہندوستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر, جموں اینڈ کشمیر کے اندر بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے, ظاہر ہے ان کے پیچھے وہ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا دیکھیے جی مزہ آ گیا, ہمارے یہاں آٹا اتنا سستا ہے, آپ کے یہاں آٹا اتنا مہنگا ہے, بجلی اتنی سستی ہے ہمارے یہاں, آپ کے یہاں اتنی مہنگی ہے. تو اس چیز کو لوگوں نے سر پہ اٹھا لیا اس بات کو. جنرل لودھی صاحب سے میں نے جب یہ سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ غیرت کے ساتھ, عزت کے ساتھ روٹی اگر 10 گنا مہنگی بھی مل جاتی ہے, لیکن ملک شام, عراق, لیبیا اور افغانستان نہیں بنتا, وہاں پہ انسان امن کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو اس آزادی کی قیمت یہ کم ہے, زیادہ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو تحریک چلی تھی اس بجلی اور آٹے پہ, خاص کر بجلی کے بلوں پہ تھی. بجلی کے بلوں پہ میرا اپنا موقف یہ تھا کہ اس کو فوری طور پہ اس کو بیٹھ کے ریزالو کیا جائے. اور میں نے خط بھی لکھے تھے, اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کو زیادہ لمبا نہ کریں, بلکہ اس کا حل, اور ہر چیز کا حل نکلتا ہے. جو مطالبہ کر رہے تھے وہ بھی جائز تھا ان کا مطالبہ, اور جو ڈیسیژن میکر تھے ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت اس کو فوری طور پہ اس پہ جو بھی کمپرومائز ہو سکتا تھا اس پہ کرتے, کیونکہ مطالبات جو تھے وہ ناجائز نہیں تھے, جائز مطالبات تھے. تو اس پہ جب یہ لنگر آن ہوا, کافی میرا خیال میں سال پورا وہ چلتا رہا سلسلہ. جی, وہ وجہ یہ, اس کی وجہ سے دیکھیں, میں نے جو پہلے بات کی تھی نا, دشمن دیکھتا رہتا ہے کہ آپ کو کہاں انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا ہے, کس چیز کو کرنا ہے. تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا, اس کی بھی بیک گراؤنڈ پوری جسٹس عبد المجید ملک صاحب نے مجھے سمجھائی تھی. وہ درجنوں انٹرویوز ملک صاحب کے موجود ہیں. انہوں نے کہا تھا جب معاہدہ منگلا ڈیم ہوا, معاہدہ ریزنگ ہوا, تو وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کو بجلی ہم بہت سستی دیں گے, لیکن AJ گورنمنٹ کے جتنے لوگ تھے کرپٹ قسم کے, ہمارے یہاں پولیٹیشینس جو تھے, میں نام کسی کا نہیں لیتا, جنرل بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے عیاشیاں کرنے کے لیے اپنی تنخواہیں تو بڑھاتے رہے, گاڑیاں لیتے رہے, مختلف کام کرتے رہے, لیکن پبلک کو آگے کنوے نہیں کیا, پبلک کو آگے پاس آن نہیں کیا وہ بینیفٹ. اب لوگ جاگے, لوگوں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, اب تو مطلب بہت سر سے پانی گزر چکا ہے. مطالبہ جائز تھا. ہندوستان کے مقابلے میں آزاد کشمیر جو ہے, ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے مقابلے میں پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر کو پراسپرس ہونا چاہیے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں نے یہ 2001 میں فرسٹ ٹائم میں پریزیڈنٹ اس وقت کے جو تھے پرویز مشرف, ان سے ملا تھا, اور اس کے بعد ہماری کافی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. میرا انسسٹنس رہی ہے, سردار عتیق صاحب تھے, ان کے ساتھ بھی ہوا ہے, کہ اس خطے کو ایک ماڈل سٹیٹ بنائیں. میں نے جرمنی کی مثال دیتا تھا کہ جرمنی, ایسٹ جرمنی جو ہے, وہ ان لوگوں نے وہ دیوار توڑ دی اور ویسٹ کے ساتھ آ کے مل گئے تھے. وجہ صرف یہ تھی, وہ جو ڈفرنس تھا, کیونکہ ویسٹ جرمنی جو ہے وہ ترقی کر چکا تھا, اور ایسٹ جرمنی جو ہے وہ پتہ نہیں کئی دہائیاں پیچھے تھا. تو اس خطے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس جو کنٹرول لائن ہے, جو سیز فائر لائن ہے, اس کو وہ توڑیں گے آپ کے ساتھ ہو کے, لیکن آپ اس خطے کو ایک ماڈل سٹیٹ بنائیں, اس کو ایک ہب بنائیں, انڈسٹری کا ہب بنائیں. دنیا میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, لیسٹنسٹائن ہے, لکسمبرگ ہے, اور بہت سارے ملک ہیں جن کی جو GDP ہے وہ کئی 100 بلین ڈالر ہے. تو یہ آزاد کشمیر جو ہے, گلگت بلتستان, اس کے پاس تو قدرتی وسائل ہیں, سب کچھ ہے. اس کو اگر انفراسٹرکچر اس کا بنایا جائے, اس کو ایک ماڈل سٹیٹ بنائی جائے, اور دنیا دیکھے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ کتنا ترقی کر چکا ہے, اس سے
جو دنیا میں حمایت ہے وہ بھی آپ کو ملے گی، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کا جو دل ہے، جو جذبہ ہے، وہ اور بڑھے گا، اور وہ آپ کے ساتھ وہ پش کریں گے انڈین گورنمنٹ کو کہ وہ وہاں سے نکلیں۔ دیکھیں، بھارتی جو فوجیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کتنے سالوں سے راگ الاپ رہے ہیں کہ جی امن ہو گیا، کبھی کہتے ہیں 200 ملیٹنٹ ہیں، کبھی کہتے ہیں 100 ہے، کبھی کہتے ہیں 500 ہے، اور اگر آپ دیکھیں ہسٹری دیکھیں پچھلے 10 سال کی، اس میں کتنے سینکڑوں انہوں نے شہید کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود امن قائم نہیں ہوا۔ آج سری نگر میں جا کے دیکھیں کہ ہر 200 میٹر کے بعد جو ہے ایک بنکر بنا ہوا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے ادھر۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اس دفعہ ہندوستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے اندر انجینئر رشید نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ 2019 کے بعد سے اب تک وہ جیل میں تھے، اور جیل سے انہوں نے ریکارڈ کامیابی حاصل کر کے پپٹ جو وہاں پہ گورنمنٹ کی پپٹس تھے مودی گورنمنٹ کے، ان کو انہوں نے ریکارڈ شکست دی۔ دیگر لوگوں نے بھی ایسے کیا، اور نعرہ تھا کشمیریوں کا ووٹ کے ذریعے انتقام لو۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ان کی کامیابی جو ہے وہ بی جے پی کے منہ پہ تماچا ہے۔ بی جے پی جس طریقے سے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے وہ سمجھتے تھے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر میجورٹی حاصل کر لیں گے، وہ لوگوں کے اندر ہمدردیاں حاصل کر لیں گے۔ بھارت میں تو انہوں نے کیا ہوگا شاید ہمدردی کسی جگہ پہ، لیکن بھارت کے بھی جو انٹلیکچوئل ہیں یا بھارت کی بھی عوام اب سمجھ گئی ہے کہ مودی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ مودی صاحب کو وہ نمبرز جو ان کو 400 سیٹ کا سوچ رہے تھے، ان کو میجارٹی بھی نہیں ملی۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کشمیر کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ کشمیریوں نے بھی انجینئر رشید کو کامیاب کر کے صرف اور صرف مودی صاحب کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں کشمیری اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ برطانیہ میں تحریک انصاف، تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے راجہ نجابت حسین صاحب وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ لارڈ قربان حسین سے لے کر جتنا ڈائسپورا وہاں پہ موجود ہے وہ بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ کونسلرز ہم دیکھتے ہیں 400 سے زائد وہاں پہ منتخب ہوئے ہیں، اگرچہ اگر برادری ازم اور مختلف پارٹیاں آپس میں تقسیم سپلٹ نہ ہو تو یہ کئی گنا زیادہ وہاں پہ بن سکتے ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ چودھری دل پذیر صاحب صدارتی ایڈوائزر وہاں پہ ہوتے ہیں لندن کے اندر، ان سے میری اکثر بات ہوتی ہے۔ برنلے کے اندر برنلے بارو کونسل کے وہ لوگ جنہوں نے کشمیر اور پیلسٹین کے حوالے سے مسٹر کیئر سٹارمر کی جو پالیسیز تھیں جو کہ ہندوستان نواز تھیں، انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے پورا ایک گروپ علیحدہ بنا لیا۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز بنی وہاں پہ۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ راجہ سکندر صاحب موجود ہیں، پاک کشمیر گلوبل کونسل اس کے وہ سربراہ ہیں۔ کونسلر آف آکسفورڈ الطاف خان صاحب ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ کنسرنڈ ہیں، اور راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے مجھے کہا کہ اگر قضیہ کشمیر زندہ ہے پریکٹیکلی تو مقبوضہ جموں کشمیر کے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں اور اوورسیز کشمیریوں کی وجہ سے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا ڈائسپورا اتنا وائبرنٹ نہ ہوتا اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ آزادی کی خاطر جس طریقے سے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں وہ نہ دی ہوتی تو آج کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہوتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں ڈائسپورا کا ایک رول ہے، اور جتنے یہ آپ نے نام لیے ہیں، راجہ نجابت صاحب ہیں، راجہ سکندر صاحب ہیں، مبشر لون، دل پذیر صاحب ہیں، فہیم کیانی صاحب ہیں، اور باقی بہت سارے لوگ ہیں، راجہ سکندر ہیں، تو یہ سارے لوگوں کا ایک رول ہے، اور انہوں نے اس یو کے میں خاص کر میں آپ کو کہوں گا کہ ان کا بڑا ایک اہم رول ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کے موقف کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے باقی دنیا میں بھی، جو یورپ میں بھی اور باقی فار ایسٹ میں بھی آپ دیکھیں اوورسیز جو ہیں وہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ جدوجہد جو ہے اس کو
آزاد کشمیر سے بھی وہی سپورٹ ملنی چاہیے. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے یا آزاد کشمیر کی جو اپوزیشن لیڈر، یہ بیس کیمپ جو ہے یہاں سے بھی ہمیں فل سپورٹ ملنی چاہیے تاکہ وہ اور زیادہ جذبے کے ساتھ کام کر سکیں. بیس کیمپ جو ہے بیس کیمپ نہیں رہا سر، یہ اقتدار کا ریس کیمپ. لیکن اس کو بیس کیمپ بننا پڑے گا اور تبھی جا کے ہم اپنے جو منزل ہے اس پہ پہنچ سکیں گے. اور اس کے لیے میری التجا ہے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ آپ اپنے اقتدار کی ضرور جنگ لڑیں، سارا کچھ کریں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا، جب تک جو ظلم ہے وہاں وہ جاری رہتا ہے، تو آپ کی آزادی بھی کسی وقت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. آپ دشمن کو اتنا کمزور نہ سمجھیں. دشمن کو روکنے کے لیے ہماری افواج بارڈر پہ موجود ہیں، لیکن ہم میں بھی وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم ان کی مورل سپورٹ بھی کریں، ان کی بیکنگ بھی کریں، اور ساتھ دنیا کے سامنے بھی، دنیا کو بھی بتائیں کہ یہ کشمیری جو ہیں یہ بھی چاہتے ہیں، وہی کچھ چاہتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے جو قائدین وہاں جیلوں میں ہیں، یاسین ملک صاحب ہیں، خرم پرویز ہیں، اور دوسرے جو لوگ وہاں پہ، شبیر احمد شاہ ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو فوری طور پہ رہا ہونا چاہیے. ان کی رہائی تبھی ممکن ہوگی جب یہاں سے ایک اسٹرانگ میسج جائے گا اور ڈائسپورا سے جائے گا. کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اب وہ توقع نہ کریں جو پہلے تھی، کیونکہ اتنا جکڑ دیا ہے مودی سرکار نے، جو خوف و ہراس پھیلایا ہے. 10 لاکھ فوج پہلے موجود تھی، اس کے بعد کئی گنا اور جو ہے انہوں نے داخل کیے ہیں، فوجی داخل کیے ہیں جو مختلف اشکال میں وہاں رہائش پذیر ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اس جو خوف کا عالم ہے وہ انشاءاللہ ٹوٹے گا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں اور خاص کر ڈائسپورا اور آزاد کشمیر کے عوام جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں. جی سردار یعقوب خان صاحب، سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر، اکثر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں. سردار عتیق احمد خان صاحب اکثر ہمارے ریڈیو پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں، ٹی وی انٹرویوز دیتے ہیں. اسی طریقے سے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جو کہ آج کل پی ٹی آئی کے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں. سردار تنویر الیاس خان صاحب، جتنی بھی لیڈرشپ ہے، چودھری یاسین صاحب، چودھری لطیف اکبر صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں، میں جب بھی آپ کے حوالے سے ان سے سوال کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، ان کی آواز میں، لہجے میں آپ کے لیے محبت اور عقیدت جو ہے وہ پھوٹ پڑتی ہے. کیا کہیں گے ان لوگوں؟ دیکھیے، میں تمام قائدین کا احترام کرتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں. میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میں صرف اور صرف اپنی وہ جو جد و جہد ہے، جو مظلوموں کے لیے ہے، اس پہ کھڑا ہوں، اس کے لیے کر رہا ہوں. اور اس میں میرے لیے سردار عتیق صاحب ہوں، بیرسٹر سلطان صاحب ہوں، راجہ فاروق حیدر صاحب ہوں، یا نیازی صاحب، شاہ غلام قادر صاحب ہوں، تمام قائدین جو یہاں پہ ہیں، جو ہمارے آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، ان سب کا میں تہ دل سے احترام کرتا ہوں. وہ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں، میرا کام نہیں ہے کہ میں یہاں کی سیاست میں عمل دخل دوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو مشن لے کے وہاں چل رہا ہوں، میں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا ایک کسی لیڈر کے ساتھ وہ کروں گا تو میں متنازع ہوں گا. میں وہ جو کیس جس طریقے سے میں پیش کرتا ہوں، یورپین یونین ہو یا انٹرنیشنل فورم پہ جو کر سکتا ہوں، وہ میرے اس میں ایک وزن رہے گا کہ میرے تمام کشمیری جو ہیں وہ کل یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں پارٹی سے ہیں، یہ فلاں پارٹی سے ہیں، یہ فلاں پارٹی سے. یہاں میں انٹرپٹ کروں گا. لارڈ نذیر احمد پوری دنیا میں کشمیریوں کی وائس تھے، بہت ہی انفلوئنشل وائس. اتنی اللہ نے ان کو عزت دے رکھی تھی الحمدللہ کہ ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ لارڈ نذیر جا کے کبھی سوڈان میں بات کر رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ان کو اس چیز کو اکنالج کر رہا ہے، فلیش ہو رہی ہیں چیزیں. لیکن سیاست میں تھوڑی سی انہوں نے یہاں پہ آزاد کشمیر کی سیاست میں تھوڑا سا وہ انوالو ہوئے. شاید ان سے یہ مسٹیک ہوئی، کسی نے مسٹیک کروا دی، اور ایک سازش کا نشانہ ہندوستان نے شاید ان کو بنایا. ظاہر ہے ان کے پراکسیز موجود ہیں،
اور ایک اتنا بڑا اثاثہ ہم سے چھن گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جتنے کشمیری ڈائسپورا میں کام کر رہے ہیں، ایک تو بات ہے کہ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ دل سے کریں. اگر آپ دل سے نہیں کر سکتے، کسی مجبوری سے کرتے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں، تو اس کا آپ ڈیزائر رزلٹ حاصل نہیں کرتے. ہماری کمیونٹی کے ہر لیڈر جو ہے وہ ٹارگٹ پہ ہے. مودی سرکار کی یہ خواہش ہے کہ ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. تو انڈیا نے جال پھیلائے ہوئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، ان کی آواز کو نہ سنا جا سکے. اور ویسٹ میں خاص کر جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر آپ کا کریڈیبل ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کریڈیبل نہیں ہیں تو آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی. اسی لیے ہم جو قدم بھی اٹھاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے قوانین کے اندر رہ کے، اور دوسری جو ہے کہ کل بھارت جو ہے نا وہ تو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہے. ہر وقت وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ان کی کمزوری، کوئی ایسی چیز ان کی نکالو اور اس پہ ان کو ڈسکریڈٹ کرو. تو لارڈ وزیر نشانہ بنے ایک سازش کا. جی. آج کا اہم انٹرویو علی رضا سید، چیئرمین کشمیر کونسل برسلز بیلجیم، جن کو بہت زیادہ احترام دیتی ہے آزاد جموں کشمیر کی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب، جن کے ایک بیان کی وجہ سے شاید آزاد کشمیر صوبہ بنتے بنتے رہ گیا، کیونکہ اگر اس کو صوبہ بنا دیتے ہیں تو قضیہ کشمیر ختم ہو جاتا ہے. اس کا کریڈٹ راجہ فاروق حیدر خان کو جاتا ہے. راجہ فاروق حیدر خان نے ہی فرمایا تھا، ڈالر چباؤ گے کیا، مقبوضہ کشمیر کی مائیں بہنیں آپ کا راستہ دیکھ رہی ہیں. انہوں نے ان کو بہت زیادہ آنر کیا ہے. جتنی لیڈرشپ ہے ان کو آنر کرتی ہے. چودھری انوار الحق صاحب کو، وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کو، آج ہمارے اس پلیٹ فارم سے علی رضا سید صاحب نے دعوت دے دی ہے. آئیے برسلز میں یورپین پارلیمنٹ کے کیپٹل میں بات کریں. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.